बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बैठक से। बैठक पिछले जुमे नहीं हो सकी थी बावजूद, और आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है और इस दिन की मुनासबत से तो हम इसको जश्न के तौर पे मनाते हैं, लेकिन आज एक वाक़या हुआ है, बल्कि दो वाक़यात हुए हैं। हाँ, तीन बेसिकली अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर हुआ है। वो तो चले, वो पता नहीं वो कौन थे कौन नहीं, वो तो एक मुस्तकिल मसला है ना हमारा। तो वैसे तो दहशत गर्दी भी मुस्तकिल मसला है। आपकी बॉर्डर से लोग एम ही आ जाएं और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ने लगे, वो एम ही वाक़या नहीं होता। वो नहीं, मैं सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जुड़े हुए हैं सारे मामला आपस में। आज के दिन से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो हम बात कर वहीं से आते हैं ना। हाँ, वहीं से आते हैं। की है वो भी तकरीबन वही है। वाले भी। और वो आज मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के ऊपर हमला, मैंने जो आखिरी खबरें देखी थी वो थी कि 54 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, इसमें अपनी जान से गए। लेकिन इसमें जो पूरे मुल्क में जो इस वक्त जश्न जारी है उसके ऊपर वो कहते हैं ना डैम्पन करने की कोशिश तो यही है ना कि तमाम तर इस मामले को जो है वो किसी तरह बुरा बना दिया जाए या डैम्पन कर दी जाए लोगों की उम्मीद। वो नहीं हुआ। लोग जोशो खरोश के साथ बाकी मुल्क के अंदर वो तो मौजूद हैं और उनकी अकीदत जो है वो देखने से तासुर रखती है। अकीदत के अलावा पाकिस्तान की कौम ने दहशत गर्दी एक लंबे अरसे से झेली है। रेजिलियंस है, अपनी जगह पे है सारे मामले। लेकिन मसला ये है कि हम तो झेल जाते हैं, सहल जाते हैं, सह जाते हैं, लड़ जाते हैं। यार बार बार क्यों दी? सवाल तो ये है ना। मेरा ख्याल है इसका 12 रबीउल अव्वल से ईद मिलादुन्नबी के हवाले से नहीं है कि इसके कुछ करना चाह रहे थे। हमारे तो स्कूल, कॉलेज, बाजार, हमारे मैं वही कह रहा हूँ, बेसिकली कोई भी इवेंट जो होता है ना वो हर चीज़ को हमारे मुल्क में तो टारगेट होती रही है। हमारे मुल्क के लोग टारगेट हो रहे हैं, हमारा मुल्क टारगेट हो रहा है। हाँ। इसमें कोई इवेंट नहीं टारगेट हो रहा। और अच्छा, उसमें मुख्तलिफ जो है ना, अच्छा, चूंकि आज चूंकि दो बंदे जो हैं वो गैर हाजिर हैं, तो हमारे पास खुली बात करने का टाइम है, हम खुल डुल के बात कर सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं रन डाउन आपको बता दूं कि जो मौजूआत है हमारे पास। माशाल्लाह आपने पीटीवी पे प्रोग्राम शुरू किया है और ना उत्थे तुसी सानू बोलण दिंदे हो ना इत्थे बोलण देना तुसी इंशाअल्लाह। आदत वही है ना। उत्थे भी मेज़बान, हालांकि टीवी के ऊपर मेज़बान जो है एक सवाल थ्रो करता है और हाजरीन को जवाब देने की इजाज़त देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके प्रोग्राम में कल गया हूँ, ये सारा वक्त आप ही बोले अजय भाई। यार देखें, वो मैं हॉट सीट पे तो मैं सिर्फ बैठे किसी बैठे हैं ना, ये तो दोस्तों की एक मजलिस है। हाँ। अच्छा, वो एक बकायदा प्रोग्राम होती आदत ही नहीं। इस हॉट सीट पे बैठ के आपका ये हाल है, तो जो लोग हॉट सीट पे बैठे हैं वो किसी को क्यों बोलने देते होंगे? हाँ नहीं, मैं समझ रहे हैं। देखिए, पहले ना हम ये बता दें कि हमारे दो जो पार्टिसिपेंट थे पिछली दफ़ा जो हमने बैठक नहीं की, वो दोनों बैरून मुल्क गए थे सरकारी दौरों पे, और जनाब सैयद इमरान शफकत साहब अमेरिका यात्रा करके आए। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੋਂ ਹੋਏ। अच्छा, वो दोनों एक दूसरे के बगैर हिलते नहीं है तो फिर बैठक कहाँ से होनी? और दूसरा जो है माशाल्लाह बड़ी मुश्किल से हमने रिकवर किया है। नूरुल्लाह साहब को ये चीन गए हुए थे, उन्होंने रख लिया, उन्होंने कहा साढ़े ही नहीं बर्फ दबाता उन्होंने, बर्फ दबाता वो बड़ी मुश्किल नाल रिकवर करके तो मुनासिब समझे तो वो नूरुल्लाह साहब वाले जो ड्रम बजा रहे हैं वहाँ पे, वो इसमें अपने वीडियो जरूर दिखा रहे हैं। मैं वहाँ की जो चीजें हैं नहीं वो तो आप दिखाएंगे। नहीं, वो इनकी अच्छी बात है। मैं पहले तुसी ये देख लो, नूरुल्लाह साहब ड्रम बजा रहे ने। अभी नहीं दिखा रहे। चले दिखा देते हैं। चीनियां का ढोल बजा के, चीनियां ये ढोल बजा रहे हैं, पहले आप वो देखें। नूरुल्लाह साहब तो है कि म्यूजियम फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का म्यूजियम था। हाँ। जिसमें ज़ाहिर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हर शख्स को। जिवें वैसे तुसी ढोल बजा रहे हो ना, इंज लगदा जिवें तुसी इत्थे साडे कोल लुक छुप के ट्रेनिंग भी लगी है।
अच्छा वो फौरी ट्रेनिंग थी जहाँ लोगों को देखा मैंने ढोल बजाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी ढोल की जो बीट होती है वो फील तो करता है इंसान, म्यूजिक जो है वो आपके अंदर जाके सिंक हो जाता है, मुझे तो लगता है। अच्छा यार, ये नूरुल्लाह साहब की मैंने वीडियो देखी तो जो पहला मेरे ध्यान में ख्याल आया वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं कहीं पे जाते हैं और डर जाते हैं, सहम जाते हैं। नूरुल्लाह साहब उस तमाम इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। चाइना उनका अपना मुल्क है। चाइना हम सबका मुल्क है। और मैं उसमें सिर्फ ये बता दूं कि मैं वो कई वीडियोस है मेरे पास छोटी छोटी सी जो मैंने बनाई है क्लिप्स, वो मैं शेयर करूंगा ताकि हमारे देखने वाले जो है उनको एंजॉय करें। अच्छा नहीं, मैं जब तक शाहजी जो हैं ये अमेरिका में रहे, मैं दुआ करता रहा, क्योंकि मतलब कि ख्याल यही किया जाता है कि ओवरसीज़ यूथिया जो होता है वो मुकामी यूथिया से जहालत में और नफरत में और बुग्ज में 20,000 नूरी साल आगे होता है। तो मैंने कहा अगर सड़क पे जाते हुए कहीं शाहजी से किसी ऐसे यूथिये का टाकरा हो गया अमेरिका के अंदर तो की बनेगा नहीं, वो फिर अफनानुल्लाह वाला हाल होना था। बात सुनी नहीं वैसे अफनानुल्लाह ने सही की थी वैसे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आपने भी तो वही करना था फिर। ओ भाई ऐसा दी गल नहीं जे, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं। देखे वहाँ पे ना, देखिए जी बात सुने, अब्दुल्ला जो है हमारा भतीजा है माशाल्लाह, ठीक है, और इन्होंने उनको कराटे वाली क्लासेस के अंदर दाखिला करवा दिया हुआ है। मैं 2 साल पहले की याद है मुझे कि ड्राइवर छोड़ने जा रहा है, ड्राइवर लेने आ रहा है, तो अफनानुल्लाह भी ब्लैक बेल्ट है ऐसी, अब्दुल्ला भी ब्लैक बेल्ट है, कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं, वहाँ पे हुआ एक वहाँ पे था शिराजी रेस्टोरेंट है कोई, तो वो दोस्त जो है ना वो 2-4 दिन जो नांगे उन्होंने कहा तुम पाकिस्तानी खाना खाइए, मैं कहा चलो। हम वहाँ पे चले गए तो वो हाल में जितने बैठे हुए थे ना, उन्होंने आपको पता चल जाता है ना, लोगों ने ऐसे नोटिस किया उन्होंने ना, तो 2-3 तो बाकायदा जो है वो आ गए मिलने, मिल के चले गए। जब हम खाना खा के बाहर निकले तो वो टोली एक खड़ी थी, रात को 9-10 बजे का टाइम था, तो वो जो टोली खड़ी थी ना उसने उनमें से एक मेरे ना तरफ आगे बढ़े, उन्होंने मुझे सलाम ली कि इमरान साहब आपका विज़िट कैसा जा रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक जा रहा है, मैं बड़े शौक़ से आपके प्रोग्राम देखता हूँ। अब वो जो बाकी थे उस टोली के लोग वो ज़रा दूर खड़े थे, वो आगे नहीं हुए, तो वो ना देख रहे सन सारे ना मेरे वाले, तो मैनू कहता इन्हां तो तुसीं परेशान नहीं होने, सारे यूथी है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं कहा इत्थे ते इन्हां दी अक्सरीयत है। कहते नहीं लेकिन मैं तुहानूं गल दसां भी उनके सामने कह रहा कि अगे असी ही लाया इन्हों। तो वो चीज़ें जो हैं वो बहरहाल वहाँ पे हैं, बल्कि मैं मेरे जो मेज़बान थे उस्मान साहब, कैप्टन उस्मान फ्लोरिडा में दोस्त हैं वो, तो उनकी बेगम जो हैं वो उनका आपस में घर शुगर ही लगा रहता है। वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं। अच्छा रीज़न उनके पास कोई नहीं है एडमायर करने की, मैं नहीं है कि ये बाकी तो सारे चोर हैं, चंगा लग रहा। अच्छा मैंने कहा कि जी कि 4 को बता दें कि मैंने उनसे, मैं फिर रिपीट कर रहे हैं, आई एम सॉरी। तो मैं उत्थे विलॉग भी किया उन्होंने घर बह गए, तो जब विलॉग आ गया ना तो भाभी मैनू कहते ने किया तो तुमने अच्छा है लेकिन तुमने मुझे बहुत बदनाम बहुत किया। और मैं क्या अच्छा चलो, तो ये वहाँ पे इशू है ये वाला। मैं वो वहाँ पे खड़ा था और जी मारन वाली गल आ गई ना, न्यू जर्सी एयरपोर्ट ते खलोता सी बाहर ना, इंतजार कर रहा सी सगीर साहब का। सगीर साहब इत्थे भी आए ने, अगर तुहानूं याद है सगीर साहब जिहड़े ना वो मैनू पिक करन आए, उन्होंने मैनू, मैं टिकट गलत बुक कराती सी, मैं उतरना सी जॉन एफ कैंडी ते मैं उतर गया न्यू जर्सी, तो उत्थों मैनू उन्होंने पिक करके तो उत्थे उतारना सी। वो हुण मैं उन्होंने वेट कर रहा, रश बड़ा सी। वो एक गड्डी आई, बंदा वो कहता आप कौन है, मैं कह लो जी फैंट पैन लगी। तो उन्होंने क्या कि मैं कहा जी मैं इमरान, मैं आपका नाम भूल रहा था, मैं भी आपका व्लॉग सुन रहा था, मेरी जान से जान नहीं। मैं कहा अच्छा उत्थे ज़्यादा वही हैं। तो और ये भी एक बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि पटवारी उत्थे छाए हुए ने इस सेंस दे विच कि वो यानी जो कोई खाना खुना हो रहा है ना तो वो फिर पटवारी जिहड़ा ना आपे बाहर हो जाता है, मतलब सेम अफनानुल्लाह वाला सीन क्रिएट हो जाता है।
تو اس کی وجہ بھی ہے نا کہ اب عمران خان صاحب جس طرح سے زیر اعتاب ہیں اور کافی عرصے سے ان کے ولاگس بھی نہیں آ رہے, وہ جیل میں ہے, کوئی ان کے میسیج اس طرح سے نہیں ہو رہا, اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو شاید یہ وجہ بھی ہے کہ نون لیگ والے ذرا اگریسو ہو گئے ہیں. اس سے پہلے شاید میں بھی مختلف نہیں شروع تو اچھا. ہاں وہ شروع تو اس طرح دینے کہ کیونکہ وہ بدتمیز زیادہ کنسیڈر ہوندے ہیں. موت صرف ڈومیسٹک پٹواریاں نو پئی ہوئی ہے, باہر والے بڑے وہ ہارڈ نے, مطلب اچھا بات جو ہے وہ ادھر ادھر نکل گئی, ایجنڈے پہ آئیں. ایجنڈا نمبر 1 کہ یہ جو دہشت گردی کی ایک دم سے لہر آئی ہے, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ کیا محض اتنا کیا کہ جی کہ وہ چونکہ ہم نے آباد کیے تھے, بھئی کیوں آباد کیے تھے؟ سوال یہ ہے کہ وہ جو 10,000 40,000 اور زیادہ لانے تھے. ایجنڈا سن لو, ایک تو ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے, نواز شریف صاحب کی واپسی آج کل ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, اور تیسری جو چیز جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ سکرنڈ, ہاں وہ بھی رینجرز نے وہاں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے ہیں 5 بندے, تو یہ بھی ایک کرنے والی بات ہے, اس پر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے, واقعات ہیں, اس کے پیچھے وجہ تلاش کریں تھوڑی سی, اگر ہم کر سکتے ہیں تو, جو اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق. دیکھیے ہر ایونٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے, ہر سانحہ جو ہوتا ہے, کہ ہم اس پہ نظر ثانی کریں اور اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کریں. کنی کوری نظر ثانی میں عرض کر, اب جب ہم نظر ثانی نہیں کرتے تو اگلی دفعہ وہ ایونٹ زیادہ ہینیس لیول کے اوپر زیادہ شدت کے ساتھ واقع ہوتا ہے, اور پھر وہ بیسیکلی ہمیں فطرت جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ ابھی بھی باز آ جائے. دیکھیے ہم جو ہیں افغانستان کی جنگ, پہلی جنگ سے شروع ہو جائیں, ہم ہر معاملے میں اس تباہی کو لینے کے لیے 10 قدم آگے بڑھیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کی اور مزید کاسٹ ادا کرنی پڑی. آخری جو ہم نے حماقت فرمائی تھی وہ ہمارے چیف سپاہی صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے سرینا کابل کے اندر جا کے چائے پی تھی, اور چائے کا کپ جو تھا اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا تھا, اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا کون سی وکٹری ڈکلیئر کیا تھا. ہم آج تک اس چائے کی قیمت ادا کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں اور کتنی جانیں ہم نے اس کی چائے کی قیمت میں ادا کرنی ہے. وہ جو لوگ آ چکے ہوئے ہیں باقاعدہ, انہوں نے کہا 40,000, آپ نے کہا 20,000, یعنی کہ ریاست ابھی تک ہمیں یہ بتانے کو 40,000 میں نہیں کہہ رہا, عمران خان نے لانے تھے, عمران خان صاحب لانے تھے, لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 تو جنگجو تھے ان میں. ہاں اچھا, ان میں سے کچھ آ چکے, ان میں سے کچھ, اور ویسے بائی دا وے امریکنز کی یہ سٹڈی ہے اور پوری دنیا بھی یہی کہتی ہے کہ افغانستان کے اندر جو 20 سال جنگ ہوئی ہے اس میں امریکن یہ کہتے رہے کہ 5 سے 7,000 جنگجو ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ 5 سے 7,000 جنگجو ہم نے لانے تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں جن لوگوں نے جو بھی لڑائی لڑی وہ سارے کے سارے ہم نے لا کے یہاں پہ آباد کرنے تھے. گویا کہ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ افغانستان کے اندر جڑی جنگ سی اس میں ہم پائے گئے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہٹ کے دیکھیے ابھی تک ریاست کا کوئی ادارہ نہ یہ بتانے کو تیار ہے, نہ یہ بتانے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے, وہ کیسے لائے گئے, وہ لانے کے دوران کس عمل سے گزارے گئے, اور پھر وہ لا کے کہاں پہ بسائے گئے. یعنی کچھ سین وائسز ہیں. سوات والے تو باہر آ گئے تھے, وہی نا, سوات میں لوگوں نے رجسٹ کیا تھا جی اس پالیسی کے خلاف. سوات میں جو سین وائسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب یہاں پہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں لا کے آباد کیے گئے ہوئے ہیں, ہمیں بتایا جائے ان کا آبجیکٹو کیا ہے. وہ سڑکوں پہ آ کے گاڑیاں روک لیتے ہیں, وہ لوگوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں, زبردستی ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اپنے ساتھ. میرا مطلب ہے اس حد تک معاملات جا چکے ہوئے ہیں. سوات کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کھپ ڈالتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ منافقت اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا, اور اس کے خلاف جب پی ٹی آئی کا دور ختم ہوا تو سب سے زیادہ شور اب پی ٹی آئی مچا رہی ہے. مطلب جب آپ کا دور تھا اور یہ کام ہو رہا تھا آپ اس وقت نہ ہونے دیتے, اور اگر آپ کی نہیں سنی جا رہی تھی تو آپ کہیں پہ پارلیمنٹ میں کسی جلسے میں بات کرتے, اس کو تو وہ فخر کے طور پہ قبول کرتے ہیں. سر جی بات پتہ ہے کیا, دیکھیں ایک منٹ, اس کے یہ جو میں برابر ایک سن لے, انہی کا وہ ہے
کہ لمحہ موجود میں وہ ذرا خود ہی ریپیٹ کرتا ہے ذرا. جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں 9 مئی کے بعد جب ہماری آنکھیں کھلیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو بڑا 9 مئی پولیٹیکلی نا, ہاں سارا کچھ. اس کے بعد 3 آگے پیچھے میٹنگز ہوئی مسلسل. ایک ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی, ایک ہوتی ہے کور کمانڈر کانفرنس, اور ایک ہوتی ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس. تینوں میں افغانستان سے لا کر جو ملیٹنٹ بسائے گئے اس کے لیے کہا گیا پریس ریلیزز میں کہ بغیر کسی ریاستی پالیسی کے یا بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کی منظوری کے ان لوگوں کو لایا گیا. جب وہاں ریئلائزیشن ہے اس ادارے کے اندر, اس ادارے میں تو ہے, میں جو پارلیمان تو اس وقت موجود تھی نا جب ریئلائزیشن میں گزارش کر رہا ہوں, اتنے معاملہ چک لیندے یار. میں گزارش کر لیتا ہوں سر. یہ پارلیمنٹ کی جو تھی جب یہ پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی حکومت آئی نا, اس میں پھر پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاسوں میں یہ پوچھا گیا تھا, وہاں بتایا گیا تھا کہ منظوری جو ہے وہ ادارہ جاتی اس طرح کوئی فیصلہ نہیں تھا. وہاں جو ان کیمرہ بریفنگز ہوئی تھی. میں اور بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ریئلائزیشن ہے کہ غلط ہوا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ ایکشن اتنا ہی شدید ہونا چاہیے. اب کل آرمی چیف صاحب لاہور میں تھے, انہوں نے جو کاروبار کے معاملات, معیشت کے معاملات کے ساتھ ساتھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس کو چیئر کر رہے تھے. ساتھ ہی افغانی غیر ملکی جو ہے باشندے جو غیر قانونی آباد, ظاہر و زیادہ افغانی ہیں, ان کی واپسی کی حکمت عملی پر بھی بات ہوئی ہے. چند دن پہلے سندھ کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں مقبول باقر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ افغانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں غیر قانونی مقیم میں. اتنا یعنی 40 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں پناہ گزین جو بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کو الگ کریں, لیکن جو لوگ چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ افغانی ہیں, کیونکہ یہ بغیر پاکستانیوں کے گٹھ جوڑ کے نہیں ممکن, تو ان کے اگینسٹ ہمیں جو ایکشن کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنا لیا, اس کی صرف اس کے ایک حصہ نہیں تھا کہ فوجی آپریشنز ہوں گے یا آئی بی اوز جو ہوتی ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن, وہ نہیں تھا. جو ذہن سازی کی گئی ہے وہ لوگوں کے اندر جو سوچ ڈیولپ کی گئی ہے, گلی گلی کے اندر لوگوں کو بتایا گیا ہے, جو کچھ پڑھایا گیا, اس کے وہ جو مختلف قسم کا لٹریچر جو دیا جاتا ہے نفرت پھیلانے والا, اس کا بھی بندوبست کرنا تھا کہ یار یہ لوگوں کے اندر جو سوچ سرایت کر گئی ہے, سوچ کو اسی کوئی جو لبرل سوچ دے کے, ترقی پسند سوچ دے کے, ایک اچھے انسان والی سوچ دے کے, مذہب تو ظاہر ہے کوئی اپنے عقیدے کے ساتھ ہے, لیکن یہ ریہیبلیٹیشن جو ہے ان لوگوں کی, تو اپنے مذہب کے ساتھ لوگ جڑے رہے, لیکن یہ جو شرپسندی ہے مذہب کے نام پر ہو رہی. یار دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ایک فیکٹر جو ہے نا, چائنا میں یہی ایشو وہاں بڑا ڈسکس میں اس میں آتا ہوں, میں ایک فیکٹر جو ہے نا وہ میں ایڈ کر دوں یہاں پہ. دیکھیے میری ایک اہم ذمہ دار شخص سے ملاقات ہوئی جو دال بندین کے اندر کم از کم 5 یا 6 سال وہاں پہ ہارڈ ایریا میں ڈیوٹی دے کے آئے. انہوں نے بتایا کہ جب مطلب کہ اس ضلع کی پاپولیشن کے اندر کمی واقع ہوئی, ٹھیک ہے, سینسس ہوا تو ضلع کی پاپولیشن میں مطلب کہ 20 سے 25% ڈکلائن آیا, اور سکول کے اندر جو بچے تھے ڈسٹرکٹ میں وہ 29,000 سے بڑھ کے 36,000 ہو گئے. تو تشویش پیدا ہو گئی کہ آبادی کم ہو گئی ہے, اسکول کے بچے زیادہ ہو گئے. تو اس کے اوپر سٹڈی کروائی گئی تو پتہ چلا کہ جیسے ہی وہ آپ نے بارڈر کے اوپر فینس کیا ہے تو جو فریلی اکراس دا بورڈ جانے کی ایکٹیویٹی تھی وہ ختم ہوئی ہے. تو وہ بچے جو سمگلنگ کے ساتھ منسلک کر دیے گئے تھے وہ اسکولوں کی طرف واپس لوٹے. ٹھیک ہے, مطلب 1 سال میں اسکولوں کی تعداد کے اندر ایک دم اضافہ نظر آیا. اچھا تو آبادی کیوں کم ہو گئی؟ وہ جو فیملیاں جو پورے قبیلے کے قبیلے بارڈر کے پاس جا کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے, گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے. وہ گاؤں انہوں نے نئے بسا لیے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے گوٹ کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے دے کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں کہہ لیں, وہ گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے, کراچی ٹر گئے کہ کیونکہ اب چونکہ سمگلنگ نہیں ہو سکتی اس طرح فریلی, تو وہ چلے گئے. دیکھیں اس کے اندر جو اس کے اندر مذہب کا ٹچ دے لیں آپ, لٹریچر ڈال لیں آپ, لیکن جو اکنامک انٹرسٹ جو اس کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ صرف مقامی نہیں ہے, یہ اکنامک انٹرسٹ جو ہے یہ عالمی بھی ہے.
ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ जब हम है। दहशत गर्दी की बात करते हैं, मैं ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦਾ। अच्छा जो ये जो ड्रम की वीडियो चिट्टो देखी देखी जा है, ये हमारा दौरा था सिंकियांग सूबे का। सिंकियांग सूबा मुस्लिम अक्सरियती सूबा है और बड़ा उसके बारे में प्रोपेगेंडा होता है कि मुसलमानों को वहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है, बड़े बुरे हालात में है, बैकवर्ड एरिया है, तरक्की नहीं है। तो उन्होंने, हम 10 दिन सिर्फ यही काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम फिरते थे, लोगों से मिलते थे। नहीं, आप फ्रीली अपनी मर्जी से जाते थे? अपनी मर्जी से कम था, अपनी मर्जी से कम था, लेकिन वो भी था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उस पर थोड़ा सा आइडिया हो जाता था। करके आगे ना कि नहीं अच्छा चले, लगेंगे मैं बता दूं अगर आप इजाज़त दें तो। अच्छा, शुक्रिया। हकीकत बताइए। हकीकत बताएं, हकीकत। ये कैसे डिसाइड होगा कि ये हकीकत है? मैं जो देखा है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसके बारे में कुछ बता दूं, और मैं आपके इस टॉपिक से, आप ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन आप जो टॉपिक था उसी से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ कि उस एरिया ने दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात देखे हैं और 2017 तक बड़े वाक़यात होते रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे 2009 में उन्होंने उसकी रेनोवेशन और रिकन्स्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें शुरू की और आज बड़ा डिफरेंट सिंकियांग नज़र आता है। मतलब एक जो जर्मनी से, बल्कि बेल्जियम से जो साहब आए हुए थे, मिस्टर फ्रैंक, वो बता रहे थे कि वो 2008 पे यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ वाकई ख़राब हालात थे। उन्होंने जो मॉडल्स दिखाए हैं जिस तरह के, जो हमारे इवन लाहौर शहर में जो ज़रा पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे गलियों में पानी खड़ा हुआ है, टूटे फूटे मकानात हैं, ये सारा सिलसिला था और आज वो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहरों से बेहतर नज़र आ रहा होता है। यूरोप के बेशतर शहरों से ज़्यादा खूबसूरत वो नज़र आ रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मसला ये है कि उन्होंने एक पॉलिसी बना के फिर उस पर अमल पैरा रहे और उन्होंने उस दहशत गर्दी को ख़त्म किया। हम कभी ज़रब अज़ब करते हैं, कभी राह रास्त करते हैं, कभी कोई ऑपरेशन करते हैं और हर मरतबा अनाउंस करते हैं कि हमने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है, उनका सफाया कर दिया है, हम अपने वो बम्बार जहाज़ों से, जेट से बम्बारी करते हैं, हम लोगों को मारते हैं, सारा कुछ होता है और यकीनन वो कार्रवाई ऑपरेशन के तौर पर हम उसको ले रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है, फिर दोबारा आ जाती है। इसका मतलब कहीं ख़राबी है। ये जो ताज़ा तरीन जो है उसमें तो बाजवा साहब सबके सामने, बाजवा साहब हेड थे, फैज़ हमीद साहब चाय का कप पकड़ के खड़े हुए थे और बैरिस्टर सैफ साहब तमाम मुज़ाकरात कर रहे होते थे। ये तीनों जिंदा कैरेक्टर हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें आप कह रहे हैं कि रियलाइजेशन हो गई है और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट 16 महीने रही है उनमें से किसी की जरूरत नहीं होती कि इस हवाले से कोई बात ही कर लें। अच्छा, मैक्सिमम बात क्या होती है कि जी वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है इन्होंने खत्म की थी, वो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक इंसानी जान से ज्यादा वैल्यू होती है कोई हुकूमत? हजारों लोग मर गए हैं, उन पे कोई बात ही नहीं होती कि किसने किया ये 3 कैरेक्टर्स हमारे सामने है और ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स नहीं होंगे, इसके पीछे पूरी चेन है, पीछे से चले आ रहा है। इमदाद साहब बता रहे हैं उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा था, हाँ तो बड़ी दफा पूछा जाता है, जब वो उसकी राहिल शरीफ के दौर में वो ज़हीरुल इस्लाम की टेप पकड़ी गई तो बुला के उन्होंने राहिल शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के सामने पूछा था उन्हें कि ये आपकी आवाज़ है? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आपने मुझे बताया था करने से पहले? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यू मे गो, और ये बड़ी कार्रवाई हो गई बस। और नवाज शरीफ साहब भी खुश हो गए थे, उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर ली। वो उसके बाद बात पे आज तक नाराज हैं और इस्लाम साहब और मेरी बड़ी बेइज्जती की थी नवाज शरीफ दे नाल रल के। अच्छा नहीं, और वो सर वो टेप, जिसने वो टेप पकड़ी आईबी के चीफ की छुट्टी करा दी गई। नवाज शरीफ साहब ने उस आईबी के चीफ की छुट्टी करा दी। ये जो चिकन के रेट नीचे नहीं आने दिए जाते या आ रहे, आपको और मुझे 600 रुपए किलो चिकन खाना पड़ता है। इसकी एक वजह मसूफ भी है, जी पोल्ट्री फार्म खोल लिए हुए। अच्छा ये तो फिर इस तरह तो पिज्जा शॉप्स भी और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। हमें अच्छा कर ले मुझे, हाँ कर लीजिएगा। अच्छा हाँ ले लीजिएगा ना, कर ले यार, क्या हो गया, कर ले। फौजी फर्टिलाइजर का प्रॉफिट का मेरा ख्याल है कि मैंने जो कहा शायद मैं कन्वे नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह सकता कि आपने गलत सुना, समझा या ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं है। हम नहीं, मैं ये नहीं किया, मैंने गलत कन्वे किया, मैं कन्वे नहीं कर पाया। मैंने ये कहा कि अगर रियलाइजेशन है उस प्रेस रिलीज से लगता है, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है तो लिहाजा वो आप मेरा ख्याल है मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि वो कोई रियलाइजेशन नहीं है। ओके ठीक है, नहीं मैं आपकी रिपोर्ट पे नहीं बात कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप की कि उन्हें जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे। टोटल झगड़ा इस बात का है कि वजीर आजम किसने बनना है, किसकी टर्म आनी है, कितने महीने चलनी है, कितनी देर के लिए मेरा निगरान वजीर आजम होना है, कौन कौन से मेरे वजीर खप जाने हैं, कौन कौन से मुकदमात खत्म होने हैं, नैब की तरामीम के जरिए किस किस को छुट्टी मिलनी है। ले दे के सारा मसला ये है, लोग मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, 50 एक उसमें मर गए हैं,
کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل بندے ہیں نا, ان کا خیال ہے کہ یہ آئے مرنے کے لیے چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں نا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو دو ذکر ہوتے ہیں, ایک کہ سیاسی اور عسکری قیادت. سیاسی قیادت کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو سیاسی قیادت اگر سٹیپ لے گی تو یہ مسئلہ حل ہوگا, اور اس میں جو عسکری بھی اینڈ تے شو کرنا. اچھا چلو چلیے صاحب صحیح کر رہے سی. ہوتے تو میں آپ ہی بولی جا رہا آپ نہیں بول سکتے. جی یار یہ جو بدنصیبی ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہے, ضیاء صاحب کے دور میں گلوبل جہاد کیا ہم نے, لوگوں کو انویٹیشن پوری دنیا میں بھجوائے کہ آئیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ جہاد کے لیے کھلی ہوئی ہے, آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے ہم, آپ ہمارے بھائی ہیں, پیسے شیسے بھی ملیں گے آپ کو, اور آخرت میں جنت بھی ملے گی آپ کو. تو مسئلہ کچھ یوں ہے کہ ایک اس خطے میں میں یہ رضی صاحب والی بات بڑی خوبصورت ہے کہ اب تو ایک اکانومی بن گئی ہوئی ہے. یہ جو وار ہے جو آپ دہشت گردی دیکھتے ہیں, ایک اکانومی بن گئی ہے, لیکن یہ وداؤٹ یہ جو کیوس ہے سارا, میڈنس ہے ساری, یہ میتھڈ کے بغیر نہیں ہے. تب ایک گلوبل جہاد جو لانچ کیا گیا رشیا کو کاؤنٹر کرنا مقصود تھا, اب مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. ایک اس خطے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ لیڈس ٹو واخان کوریڈور, وہ جو ہمیں پچھلے دنوں ہم ملے بھی تھے, ملاقات بھی ہوئی تھی, تو ہمیں بتایا بھی گیا تھا اس حوالے سے. ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ whoever controls that corridor he controls the world. ایک یہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک کیپیبلٹی ہم نے حاصل کر لی ہوئی نیوکلیئر, اور جس ریلیجن کے حوالے سے بھی پاکستان کے لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو آپ کھلا آپریٹ کرنے کی اجازت دے دیں. ایک یہ ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یار ایک ضرور ہے ہم ماضی سے اس گناہ سے اپنا تعلق توڑ نہیں سکیں. امریکنز نے 2001 کے اندر افغانستان کے اندر اٹیک کیا, تو طالبان جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے ہیرو بن گئے کہ یہ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف. اچھا یہ نہیں پتا تھا کہ یار اے ساڈے گل دا توق ہے گیا, یار ساڈے گل دے وچ پے جڑی ہے, ان کو غدار کہتے تھے اس وقت. تو جوش اور جذبہ اتنا زیادہ ولولہ تھا. جو کاسٹ ہم نے پے کی ہے اس کی, وہ کاسٹ اتنی بری ہے سائیکولوجیکلی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ تر لوگ جن کے ساتھ, جن کی فیملیز میں, جن کے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ معاملات دہشت گردی والے ہوئے ہیں, وہ نارمل ہیومن بینگز کی طرح ایکٹ کر رہے ہوں گے, یا فیملیز جو رہ رہی ہوں گی. یہ سانحات اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ہمیں سائیکولوجیکلی متاثر کیے ہوئے رہ نہیں سکتے. تو جو پاکستان کا قوم کا ایک کولیکٹیو تشخص ہے, اس کو تو تار تار کر دیا گیا. ہینس جب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو نور اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یار بندہ مر گیا پتہ ہی کوئی نہیں, یار 50 بندے مر گئے پتہ ہی کوئی نہیں, مینا بازار کے اندر دھماکہ ہوتا ہے 250 بندہ مر جاتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جو ایکسیپٹنس آ گئی ہے ہمارے اندر کہ یار پاکستان کے اندر تو دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر کیا کریں, ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں, یہ ایکسیپٹنس, بے حسی جو آ چکی ہے, ایک یہ اس کا کانسیکوینس بھی ہے, اور دوسرا یہ جسٹیفیکیشن بھی کریٹ کر رہا ہے ان حالات کے اوپر ہمیں بیٹھ کے دیکھنے کے اور کچھ نہ کرنے کے. اچھا اب وہ جو لوگ کون ہیں, وہ جو لوگ جہاں پہ لا کے بسائے گئے واپس, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. رضی صاحب نے کہا کہ کیسے آئے, یہ ہوا. ایک سوال ہم نے مس کر دیا کہ یہ ہیں کون, who are these people. یہ وہی لوگ ہیں جس میں ماضی میں ہم نے روابط رکھے, جن کے ساتھ, جس میں ماضی میں ہم نے کام لیے ان سے, ماضی میں جہاد کرتے رہے, اور پھر اب کون کام لے رہا ہے ان سے؟ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان سے کام لے رہی ہے. ایک اور بات جو ریکارڈ پہ لے آئے کہ طالبان نے جن کو گرا کے, آواز آ رہی, جن کو گرا کے حکومت لی ہے اور جن کو گرایا گیا ہے, ان کو ہم جہازوں سے بھر کے لائے ہیں اس وقت پشاور اور اسلام آباد کے اندر. مطلب جن کے طالبان مخالف ہیں, جن کے خون کے پیاسے ہیں, جن کے اوپر وہ خود کش حملے کرتے تھے, ان کو ہم نے لا کے اسلام آباد کے پوش ایریاز میں رکھا ہوا ہے, ان کو پشاور کے پوش ایریاز میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سائنس نہیں سمجھ آتی, سائنس نہیں سمجھ آ رہی. سر یہ سائنس کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتی؟ آپ کے ان لوگوں, بھائی آپ نے ان لوگوں کو ٹرین کیا, ہم نے ان کو بطور اسٹریٹجک ایسٹ استعمال کیا,
طالبان کی گورنمنٹ میں آنے میں ہم نے باقاعدہ طور پر دوحہ میں جا کے ان کے لیے ان کے بیہاف کے اوپر یہاں سے لوگ ریلیز کر کے طالبان کے ہم نے وہ مذاکرات کامیاب کروائے اور طالبان کی حکومت آئی, پھر ہم کشکول پکڑ کے مانگتے رہے ان سے. اور یہ لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی, غلامی کی زنجیریں بھی ٹوٹو. تو آپ اون کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو, مبین تک ڈکلیئر کیا. یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے ایک دوست نے جو ریمارکس دیے مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے فرشتے اتر آئے ہیں آسمان سے ان کی مدد کے لیے. اور فرشتے آ گئے. اچھا تو جب یہ حملے دوبارہ شروع ہوئے, نہیں کوئی اور تھے, میں بتا دیتا ہوں. اچھا جب یہ حملے دوبارہ شروع ہوئے, ان لوگوں کو بسا لیا گیا یہاں پہ, تو ہم بھاگے گئے اپنے افغان برادر گورنمنٹ کے پاس, ملک کے پاس, بھائیوں کے پاس. ہم نے چائے پی, نہیں اس کے بعد گئے. ہم نے ان کو کہا کہ بھائی جان یہ جو ہمارے بارڈر ایریاز کے اندر یہ جو اب دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے, یہ کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ادھر آگے ہوئے ہیں, خدا کا واسطہ ان کو یہ تو آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کچھ لاکھ کے اندر آ کے ان کے پاس رہتے رہے ہیں, آپ نے پناہ دے رکھی ہے ان کے پاس, تمام لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی, آپ بھول گئے. انہوں نے کہا جی اسی نہیں پلے, نہ تانو پلے تے نہ انہاں نو پلے, آپ جائیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ہم پابند نہیں ہیں لوگوں کو. اچھا نہیں یار, سوال دیکھیں, اب میں اسی طرف آ رہا ہوں جو آپ نے سوال یہ ہے کہ یہ اب کس کے اعلی کار ہیں, یہی میں آپ کو بتانے لگا. دیکھیں اب بات آ گئی رضی صاحب والی, اکانومی والی بات. اب ایک شخص جس کو ساری عمر آپ نے پڑھایا لکھایا اور ٹرین ہی اس لیے کیا ہے کہ اس نے بندوق چلانی ہے یا پھٹنا ہے اس نے, سر اگر آپ اس کا ایک راستہ روک دیں گے تو پھر وہ دوسری راستے سے پیسے لے گا. اور اب اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ استعمال ہو رہی ہے, چائنا, رشیا, پاکستان, میں بتا رہا ہوں چائنیز انفلوئنس آپ کی, یہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگ ہے آپ کے خطے میں جو کہ آپ نے دیکھنی ہے. آج سی پیک کھول دو, کل سی پیک بند کر دو, آج سلو کر دو. کیوں ہو رہا ہے یہ کس چیز کی لڑائی ہے؟ یہ چائنیز انفلوئنس کی لڑائی ہے. اور یہ جو آپ کے ہاں جو پیسے لے کے لڑنے والے لوگ جو ہیں, جو کہ جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی کا, یہ وہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. یہ کچھ نہیں چاہتے, صرف اور صرف ان کے کھانے پینے کے چکر ہیں اور ان کے روابط کے چکر ہیں. اور یہ انٹرنیشنل اس کو بیچا جاتا ہے. کیا آئیڈیالوجی رہتی کسی شخص کو قتل کرنا, انسانیت کا قتل, پوری انسانیت کے قتل کے حوالے سے بات کی گئی ہے. نہیں, آپ پیسے دے کے قتل کروا سکتے ہیں. جو خود کچھ حملہ آور ہوتا ہے وہ صرف پیسے لے کے نہیں جاتا, اس کو تیار کرنے والا. بھائی یہی میں بات کر رہا ہوں, ہوتی ہے وہ آئیڈیالوجی کی بیس پہ, لیکن وہ بیچ رہے ہیں نا, آئیڈیالوجی بیچ رہے ہیں. گفتگو ایک اور پہلو بھی ہے, ایک پہلو لے لیں صرف, پھر آپ کنکلوڈ کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی کل ہے پاکستانی میڈیا نے بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, فلیش کیا ہے, اور آج خبریں بھی چھپی ہیں, اور اپنا الجزیرہ وغیرہ نے بھی دیکھا ہے. ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ جو ان کے امیر ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں, بڑی عید چھوٹی عید کے اوپر ان کا پیغام آتا ہے, ادروائز وہ چپ رہتے ہیں. انہوں نے آؤٹ آف بلو جسے کہنا چاہیے ایک بیان جاری کیا, اور چونکہ وہ ہمارے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ ایسے تمام لوگ جو ہمسایہ ملک کے اندر یعنی کہ ہمارے اندر جا کے کسی بھی تخریب کاری کے اندر ملوث ہیں, ان کی حمایت, پہلے جو تھا کہ یہ حرام ہے نا, اب اس کا اگلا لیول آ گیا, ان کی حمایت کرنا, ان کو فنڈنگ کرنا جو ہے وہ نہ صرف کہ حرام ہے بلکہ قابل تعزیر ہے, اور ایسے عناصر کو پکڑ کر سزا دی جائے. ہاں لیکن کچھ چیزیں ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پالیسی کی وجہ سے ہم نے بارڈر بند کیا ہے اور ان کے لیے انہیں سبق سکھایا, تب وہ اس پر آئے ہیں, ورنہ تو وہ آنے کو تیار ہی نہیں تھے. بات تو سن لیجئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 24 گھنٹے کے اندر یہ ہو جاتا ہے. ایک بات. اگلی بات, تورخم کے اوپر تو ہم بارڈر بند کر لیتے ہیں, ہم وہاں پہ بارڈر بند کرنے کی بات کر کے دیکھیں, ہمارے وہ 24-25 بندے لٹکا دیتے ہیں چمن والا بارڈر. اور چمن والے بارڈر میں اگر روزانہ افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان 20,000 لوگ آتے اور جاتے ہیں, تو اس میں سے 18,000 چمن والا بارڈر استعمال کرتے ہیں. بھائی جان وہ کتنے جاتے ہیں, اپنی وہ آئی ڈی تک دینے کو تیار نہیں ہے اس بارڈر کے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے, اگلی بات, میری انڈائریکٹلی 1-2 افغان حکومت کے لوگوں سے میں نے پوچھوایا, میں نے کہا یار ہم آپ کے بھائی ہیں, تو آپ لوگ
उन्होंने कहा जी आपके जो कस्टम के हुक्काम हैं, आपके जो इमिग्रेशन के हुक्काम हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो उन्होंने फिक्स किया हुआ है रेट, वो उसके मुताबिक अरबों रुपया कमाते हैं, हम भी कमाते हैं। उसने कहा हम भी कमाते हैं, लेकिन वो कमाते हैं और वो अपनी उस आमदन को फोरगो नहीं करना चाह रहे, वो आप में सर और इस्तेमाल वो- करते हैं, दहशतगर्दी करवाते हैं। उन्होंने कहा वो आमदन वहां तक जाती है जहां तक ईरान से तेल की स्मगलिंग की आमदन जाती है। तो आप जरा उधर भी ये आवाज उठाएं कि यार अगर एक अफगान तोरखम के ऊपर जलालाबाद जाना चाह रहा है पेशावर से, उसकी तो आपने स्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन लेनी है, वीजा चेक करना है, बाकी डॉक्यूमेंट देखने हैं। लेकिन वही अफगान अगर चमन के जरिए जाता है तो वो वॉक थ्रू करता है, सिर्फ गिनती होती है, इतने चले गए, नाम लिखाई जाओ, लंगी जाओ। मेरा मतलब है कि ये हमें रियासत के अंदर ये जो काली भेड़ें हैं इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां पे भी आप रिस्ट्रिक्शन की एंट्री और एग्जिट के कवानीन लगाएंगे तो ये चीजें कंट्रोल होंगी। सर इसको कहते हैं गोरख धंधा। और इस ये इस पे बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से शोर मचा हुआ है कि ये स्मगलिंग और ये चीज़ें, मेरे ख्याल में जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिस तरह से बना के दिखाया जा रहा है। इसमें इश्यूज और बहुत सारे हैं। ये जो पेट्रोल आ रहा है और ये जो 10,000 फैमिलीज़ बैठी हुई थी, वो फैमिलीज़, एक फैमिली के बच्चे जो जा रहे थे, ये इतना बड़े इश्यूज़ नहीं है इकॉनमी के। हमारे इकॉनमी के मसाइल और हैं। ये सिर्फ एक हमने हवा बना के लोगों को दिखाने के लिए कर दिया, हम इसके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। कहानियाँ गल कुछ हो रहा है। हज़रत खादिम रिजवी साहब जो फरमाते थे ना कि गल कुछ हो रहे, तो ये वो वाली बात। तो गल को जो हो रहे हो वो अगली नशिस्त में करेंगे। फिल वक्त रज़ी साहब ने जाना है कहीं पे और दोबारा आएंगे तो फिर हम दोबारा बैठेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। फिल वक्त इतने और बड़ी बड़ी बातें हैं। फैज़ाबाद धरना केस और जनरल फैज़ का मुस्तकबिल और नवाज शरीफ साहब की आमद, ये हैं बड़े अहम इशूज़ हैं, इन पे बात करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इस नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू करनी है हस्बे वादा, बल्कि वादा की और कोई बात है ही नहीं करने वाली। फैज़ाबाद धरना, उसमें पीटीआई का एक नया रुख। देखिए गवर्नमेंट तो जो करती है सो करती है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि उस पिटिशन के ऊपर, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। कौन सा फैसला था ये आपके साथ शेयर करेंगे, आपको पता ही होगा। लेकिन इस मामले के ऊपर भी पीटीआई का यू टर्न साबित करता है कि सर गेम कोई और चल रही है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की वापसी। वज़ीर आज़म साहब जेल के फाटक खोलने की तैयारी कर रहे हैं, अनवार अल्लाह काकड़ साहब, और वो कह रहे हैं कि हम कानूनी राय लेंगे। कानून तो बड़ा क्लियर है। और नवाज शरीफ साहब आएंगे, गिरफ्तार होंगे, तो मतलब वो कहते हैं मूसा डरया मौतों तो मौत आगे खड़ी, यही है ना ये कहावत। तो गिरफ्तारी तो फिर ऊपर सामने नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मिली भगत भी हो सकती है। इस पे बात करेंगे। और सकरंड में जो 4 बेगुनाह या मासूम 5 शहरी मासूम यानी मुबैना जो तौर पे जो ज्यादती की गई है वो पता चल गया। तो वो रेंजर्स ने जनाब तैंपटास किया है वहाँ पर। बड़ी अफसोसनाक बात है, तैंपटास नहीं है, बड़ा जुल्म है, कत्ल किया। लेकिन रेंजर्स थे सर, उन्होंने वो मारता सी ना एक वो शाह मुंडा, वो बेनजीर पार्क क्लिफ्टन थे। अच्छा, ये सरफराज शाह, इसकी सरफराज शाह। नेचर नहीं पता मुझे कि ये मामला क्या था, लेकिन उनके पास इख्तियारात पुलिसिंग के मौजूद हैं रेंजर्स के पास सिंध में। वो आप वाकया सुन ले, फिर मेरा ख्याल है कमेंट करेंगे। नहीं, तो बेहतर रहेगा। पुलिस के पास जो है वो बंदे मारने का इख्तियार तो नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब आप एक ऐसी ट्रेंड आप थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दें। हाँ, फोर्स को, ट्रेंड फोर्स को ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जो उसके परव्यू में नहीं आती। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये छोटा मतलब ये कि हम इस पे ज्यादा नहीं बात नहीं है, तो पहले इसको कर लें। सकरंड के पास एक कच्चे का गांव है, माड़ी जलबानी। जो स्टोरीज वहाँ से पता चल रही हैं, वहाँ एक एक्टिविस्ट थे, एक नेशनलिस्ट 70-75 साल के कोई रजब जलबानी। उनको वो कोई मतलूब थे नहीं थे, लेकिन बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई वहाँ पे पुलिस भी गई है, रेंजर्स भी गई है। तो अहले इलाका जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने ये समझा कि वापडा आजकल एस्को ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनका कोई ऑपरेशन है और वो आते ही घरों में घुस गए। तो उन्होंने कहा घरों में क्यों घुस रहे हैं भाई, मतलब हम पर्दादार लोग हैं। तो सारे वो जिस तरह गांव का माहौल होता है, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने रजिस्ट भी किया होगा डेफिनेटली। इधर से सीधी गोली चली, सीधी गोली चलाई।
5 लोग 2 موقع پہ ہلاک ہو گئے اور ٹوٹل 5 لوگ. پھر دھرنا دیا لوگوں نے نیشنل ہائی وے پہ, انڈس ہائی وے پہ, اور سندھ بھر میں اس کا اچھا خاصا ہوا. آج کوئی FIR اس کی ہوئی ہے, لیکن اس FIR میں بس سمپلی پولیس آئی ہے اور قانون نافذ کرنے والے لوگ تھے ساتھ, یعنی وہ معاملہ دبا دیا گیا. پہلے اس کا یہ ورژن ہے ایک طرف کا, یعنی پہلے علاقہ کا. اس واقعے کے بعد جب سوشل میڈیا پہ چیز ہائی لائٹ ہوئی اور پھر نیشنل میڈیا نے لی, اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ٹکر سپیکر جس طرح چلے, تو اس کے بعد پھر ہمارے وزیر داخلہ جو ہے سندھ کے بریگیڈیئر حارث نواز, انہوں نے کہا کہ جو خودکش کی اطلاع تھی وہاں پر, تو وہاں گئے, وہاں پہ فائرنگ ہوئی, 5 لوگ ہمارے زخمی ہو گئے, جوابی فائرنگ میں ہو گئے, وہ یہ نقصان ہو گیا, جانی نقصان ہو گیا, وہ ادھر سے ملزمان مارے گئے. بیسک جو سوال ہے قانونی وہ یہ کہ اگر وہاں انکاؤنٹر ہوا ہے تو انکاؤنٹر کے بعد, فائرنگ کے بعد یہ وہاں سے بھاگ کیوں نکلے؟ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ملزمان مارے گئے تو وہ تو مال مقدمہ ہوتا ہے میرا خیال ہے, اس کو واردات کی, تو اس کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور پھر 48 گھنٹے تک چپ خاموشی. نہیں اچھا, خالصتاً ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی اس طرح کی کارروائی کرنے نہیں جاتے, لیکن بے دھڑک ہوتے ہیں, اور لا لیسنس یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو احتساب ہونا نہیں, ہمیں کوئی پوچھ تو سکتا نہیں, تو وہ بے دریغ طاقت کا استعمال کرنے کی ایک عادت پڑ چکی ہے. جو فیصل کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ اس طرح کی فورسز کو پولیسنگ کا اختیار دیں گے, جی جی جی, ان کے پاس تو یہی ہوتا ہے, انہوں نے تو یہی سیکھا ہوتا ہے. اختیار کے بغیر بھی ایک تو پرانا واقعہ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ مائی جندوں کا واقعہ ہمارے تاریخ کا, وہ ٹھیک ہے, وہ واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ موجود ہے. اور دوسرا ساہیوال کی ایگزیکٹلی میں ساہیوال کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ کہ ساہیوال کی تو ویڈیوز تک موجود ہے, وہ بچے تھے, ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کیا گیا. سر بات یہ مسئلہ تو وہی ہے, بات یہ ہے کہ جب ہم 2 دن یاد رکھ کے سرخیوں خبروں میں چوتھے دن اس کو بھول جاتے ہیں نا بطور قوم, تو پھر یہ مسلسل ہوتا رہے گا. آج اس پہ شور مچایا, آج وہ مائی جندوں کی طرح لمبے عرصے کے بجائے جلدی ایک FIR کٹ کیا, اور اتنی گول مول ہے کہ اس میں کسی کو, اگر وہاں پہ کوئی شواہد نہیں تھے ساہیوال والے میں, تو اس میں کون سے شواہد ہوں گے؟ وہ پھر سرفراز والا معاملہ جو تھا وہ تو نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ کہتا رہا, گولی کرتا رہا, ٹھڈا لگنے کی وجہ سے بہا تھا نا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ ظلم سہنے کی عادت رکھتے ہیں, وہاں پر ریاستی جبر بڑھتے ہیں اور مسلسل بڑھتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں کسی کو بغاوت کی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن ناانصافی کے خلاف تو بات اٹھے. آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں جب آپ لوگوں کو کہیں گے نا کہ لوگ ظلم سہنے کی عادت کرتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم لوگ اپنے جو نمائندے بھیجتے ہیں وہ سسٹم ٹھیک کریں؟ آپ لوگوں کو جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ظلم سہنے کی عادت اپنا لیے, تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ سڑک پہ نکلیں. نہیں کس طرح کریں کہ ساہیوال کے جو ملزمان تھے ان کو سزا دلواتے. کس طرح جس طرح کراچی میں ایک دروازہ توڑنے پر سیکٹر کمانڈر کو تبدیل کروایا گیا, اس طرح سزا دلواتے. وہ سیکٹر کمانڈر کتنے آج کل مجھے نہیں پتا, پھر نہ گندیاں گلاں کر کہاں سے تبدیل ہوا, پھر سو بٹ سزا ہے, تبدیل ہونا سزا ہے. The point being, شفقت صاحب, the point being, سر بات یہ ہے, نہیں دیکھیں بات یہ جب سٹینڈ جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے نمائندوں کے خلاف کھڑے ہوں, یا نمائندوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں, جب تک لوگ احتجاج نہیں کریں گے اس طرح کی زیادتیوں کے اوپر, کام نہیں ختم ہوگا. ایک تو یہ ایزمپشن, ایک تو یہ ایزمپشن کہ لوگ پاکستان میں کبھی کھڑے ہوں گے ہی نہیں اس ظلم کے خلاف, بربریت کے خلاف, تو پھر ٹھیک ہے نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن آپ جب کہیں کہ یہ ظلم سہتے رہتے ہیں, تو جو لوگ ظلم سہتے رہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حد تو ہوتی, اس حد کے پار تو پھر کوئی اسی لیے مارے گئے نا کہ وہ کہیں کھڑے ہوئے تو مارے گئے نا. وہ فائرنگ کیوں ہوئی ہے, وہ کہیں کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے بعد نہیں قانون ہوتا کوئی. وہ کھڑے نہیں سن سر, ہاں انہوں کھڑے ہونا نہیں کہندا. میرا خیال ہے یہ جو 48 گھنٹے لوگ اگر میتیں لے کر سڑک پر کھڑے ہوئے تو کھڑا ہونا ہی ہوتا. ہاں یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ادروائز وہ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیے گئے تھے. تو کم از کم ہومیوپیتھی کی یہ کہ FIR ہوئی نا, دوسری FIR, تو اس سے کم از کم ان کے اوپر یہ جو داغ لگا تھا دہشت گردی والا وہ تو کم از کم دھلا نا. تو لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عدلیہ کھڑی ہوتی ہے. اصل سوال تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کتنا ان معاملات کو, اب فیض آباد دھرنا آ گیا نا, ہم اس پر بات کریں گے
کیونکہ ہمارے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے ایک فیصلہ دیا تھا, اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں یا مجھے بتائیں میرے فیصلے میں غلطیاں کیا ہیں. ہاں سر جب عدلیہ کھڑی ہوتی ہے نا پھر عوامی نمائندے کچھ نہیں ہوتے. ہمارا بیسک مسئلہ جو ہے نا بنیادی وہ ہے ہماری عدلیہ جو ہے نا وہ ملی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, میں وہ پنجابی کا محاورہ نہیں کہنے لگا, میں کیڑے دا کوئی رلے ہوئے جڑا. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ بہت عدلیہ کی سپرمین ہے. ہاں عدلیہ سپرمین ہے, اس لیے آئین توڑنے والے کو نہیں ایک منٹ عدلیہ سر میں اس کو جواب دوں. ہاں تو یہی کہہ رہا ہوں, عدلیہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ انصاف دینا کام اتنی طاقتور ہوتی ہے عدلیہ. آپ دونوں بھائیوں کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہے, اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آئین میں ان کو اپنے پاس اختیار نہیں ہوتا ترمیم کا, لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر کو ترمیم کا اختیار دے دیتی ہے. عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے کہ سن لیں, یہی ہے غلط. آپ سن لیں کون سی ہے پھر بھائی جو غلط کام کی عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے, عدلیہ اتنی جو مرضی نام دے دے نا, جو مرضی نام دے دے نا, عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم کو, مقبول ترین وزیر اعظم کو جو آئین دیتا ہے اس کو پھانسی لگا دیتی ہے. عدلیہ اتنی بااختیار ہوتی ہے. پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ عدلیہ کروائے گی. پارلیمان میں کس قسم کے قوانین بنتے ہیں وہ عدلیہ کروائے گی. سڑکوں کے اوپر لوگوں نے آنا یا نہیں آنا وہ عدلیہ. سر جی دنیا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب انصاف ہے نا تو پھر قانون کی حکمرانی ہے. چلی گئی ہے, انصاف دینا بنیادی کام کس کا؟ عدلیہ کا کام ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہاں پہ ایک ایسی فورس ہے جس کا یہ کام ہی نہیں ہے, وہ ریڈ کرنے جاتی ہے, اس سے قتل ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہاں پہ کوئی اپنا کام کوئی نہیں کر رہا. آپ کو اس نقطے سے اتفاق کیا, اچھا یار جس کا کام اسی کو ساتھ نا باقی معاملات بھی ٹھیک کریں نا, پولیس کو ٹھیک کریں, فوج کو نکالیں ان معاملات میں سے. پھر آپ اکیلی عدلیہ کو کہیں گے اگر وہ ٹھیک ہوں دیتے سارا کچھ ہو ٹھیک. بھائی ہم نے افتخار محمد چودھری سے کر لیا نہ آپ سے کئی پاور کا ذرا بریک مارے. پاکستان میں برائیوں کی جڑ جو ہے نا, یہ تو بعد کے بعد ڈسکس کریں, سن لو. اب پاکستان میں یہ جو تباہی اور بربادی کی بنیاد ہے نا, یہ پاکستان کی عدلیہ نے رکھی ہے. ایگری. اس کے بعد یہ معاملات بگڑے. پاکستان میں بنیاد فساد کی جڑ بندوق نے رکھی ہے. آپ کو کسی نے غلط بتایا بھائی, دوبارہ رجوع کریں. میں ایک بات بھائی کی شان کے اندر عرض کر گستاخی کرنے لگا ہوں. دیکھیے بات سنیے, پچھلے دنوں چینی کی قیمت اوپر گئی, پتا چلا عدلیہ نے اوپر نیچے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر 3 سٹے دے رکھے, اور اس کے بعد اب جب بھی کیس لگتا ہے اس کو لیفٹ اوور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پاور سیکٹر کے اوپر جب حکومت نے کہا کہ 2012 کے اندر ہبکو کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے, اب ہماری جان چھوڑو, کوئی کیپیسٹی چارجز نہیں ملیں گے, وہ عدلیہ میں گھس جاتا ہے. 8 سال سٹے چلتا ہے یا 6 سال سٹے چلتا ہے 18 تک. اس کے بعد حکومت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پائن بہ جو, پھر بہ کے گل کر لینے, ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیتی ہے عدلیہ نے. سنیں میری گزارش, سنیں 5000 ٹن جڑی چینی رکھ کے انہوں نے کیا کہ کر دیو باہر بھیج دیو, پھر کیا 5000 ٹن باہر بھیج دو. آبے دا آبا بگڑیا جی سر, سر جاتی تھی. سر دیکھیے جب انڈسٹری نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ فالتو ہے تو کیا کرے حکومت, اس نے کہا بھیج لو. تو باقی کی چینی پرووائڈ کرنا تو انڈسٹری کی ذمہ داری تھی نا, تبھی اجازت ملی تھی نا. جب ان کو پوچھا گیا کہ ماما باقی کتنے, تو جا کے جسٹس شاہد کریم کو لوگ جانا یار جا کے ایک ہی گل ہوئی. جب حکومت پوچھتی ہے کہ بھائی تمہاری کمٹمنٹ ہے, وہ جا کے جج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ دودھ کے دھلے, لیکن بنیاد آپ کا حساب سے ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں کہہ رہا. یار بحث غلط سمت جا رہی ہے, غلط سمت نہیں جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی ایک فرد ایک ادارہ اس ملک کی بربادی کا ذمہ دار نہیں ہے, یہ ریئلائز کر لیں آپ. مرکزی کردار کس کا ہے, کس کا مرکزی کردار, آپ بولیں نا کس کا مرکزی کردار. فوج دا تے عدلیہ دا یار, اور پھر اے بھی کہو نا یہ گٹھ جوڑ ہے, فوج اور عدلیہ گٹھ جوڑ ہے. اچھا چلیں آپ دونوں نے کر لیا, بس ختم ہو گئی. اس کی عادت ہے نا. اگر سن لیں میری بات, میں نے کہا
کہ جو ان کے پاس اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا. میں نے کہا کہ انہوں نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا, کس کے کہنے پہ چڑھایا؟ فوج کے. یار بات تو سمجھ کے بات کیا کرو. نہیں, آپ اپنی اسٹیٹمنٹ ریوزٹ کر لینا. آپ نے کیا کہا یار آپ آگے چلیں. میں اس یہ ایکیڈیمک بحث آپ کر رہے ہیں تو اپنے الفاظ کے اوپر تو سٹک کریں نا یار. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا کہ اس ملک میں برائی کی جڑ عدلیہ ہے. ہاں تو اب کو وہی روک سکتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں روک سکتے. میں کہتا ہوں نہیں آپ کی برائی کی جڑ بندوق بھی ہے. ہاں میری رائے ہے. آپ کی نہیں میں رائے نہیں, میں تو اختلاف کر رہا ہوں. اچھا یار چلو یار گل لگی کیڑی گل لگی ہے بھائی جان اس کو ڈینائی کرو کرتے رہو یار بس کر دو یار بس کر دو. اچھا جی تہاڈی سیاسی جماعتاں پاک نے ساریاں؟ نہیں بالکل نہیں. کبو نا فوج تہاڈی پاک ہے. ہر ٹائم یہی نہیں نا کہ اندر میں بیٹھا نا کہنے والا کہے گا وہ بیٹھا ہے. تسی بھی کبو. سر اب امداد صاحب کی فرمائش پہ, امداد صاحب کے پرزور اصرار پہ مسئلہ یہ ہے کہ ججز نے ہمارے ملک میں ان کی جو تاریخ ہے شرمناک تاریخ ہے عدلیہ کی, جس میں وزرائے اعظم کو پھانسی دینے سے لے کر آئین توڑنے والوں کو اختیارات دینے اور معافی دینے اور آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار دینے, آئین میں ترمیم کرنے کے اختیارات دینے تک سب چیزیں شامل ہیں. اچھا اس کا کوئی سلوشن بھی تو ہونا چاہیے. تو ابھی تک کی بات چیت سے تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ بالکل جو ہے نا کسی احتساب سے کسی پوچھ گچھ سے بالا تر ہیں. جرنیل بھی اور جج بھی. میری ریکویسٹ سن لیں نا, وہ ایسا نہیں ہے نا. نواز شریف صاحب کا اب جو تازہ ترین مطالبہ ہے کہ آصف کھوسا صاحب اور ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے. نہیں ہونا ایک نہیں نہ ہو, یہ الگ بات ہے. آج انہوں نے مطالبہ کیا, واپس لے لیا مطالبہ, مکر گئے. نہیں ان دونوں پہ نہیں مکرے, ان دونوں سے نہیں مکرے. ابھی جو مکرنے کی بات بھی آ رہی ہے وہ صرف جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا آئے گا. ری وزٹ کر لیا. اچھا میری ایک سن لینا, پوائنٹ سن لیں میرا. انہوں نے آج انہوں نے سر اسٹیٹمنٹ ہے ان کی لندن سے. اچھا آج انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا ہے کہ دو سابق چیف جسٹسز کے خلاف کارروائی کی جائے, کس وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف کرنے میں اس ڈرامے کا, اس سازش کا حصہ بنے تھے. تو ججز کے خلاف جب ایک جج نے بیٹھ کے ٹی وی پر اعتراف کیا کہ ہم نے دباؤ میں آ کر ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی تھی, تو اس کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. ممکن ہے اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا, اس پہ کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلتا, ریکارڈ پر رہتا. مطلب اس طرح کی ساری چیزوں پہ ججز, میرا ایک پوائنٹ لے لیں اس کے بعد میں آپ کو واپس دے دیتا ہوں. ایک فکرہ لے لیں سر, ریفرنس بھیجا ہوا ہے 13 سال سے لگ نہیں رہا سر. کون سا ریفرنس؟ بھٹو دا. میں بھٹو کے ریفرنس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس جج کے خلاف ایک نیا جج کے خلاف کرتے ہیں. نہیں اچھا پھر وہی بات ہے. میرا پوائنٹ سن لیں. اگر نواز شریف صاحب آصف کھوسا اور ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو نسیم حسن شاہ اور باقی چیف جسٹسز اور باقی ججز کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ, صرف مطالبہ نہیں, کارروائی کرنی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی کو, ہر حکومت کو جو بھی پولیٹیکل حکومت تھی. یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سیاسی بیان دے رہے ہیں, جبکہ میرا خیال یہ کہ ایسا ممکن ہے. پارلیمنٹ اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اور ہے کہ وہ ججز کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو اگر نہیں کیا ہے, جب کسی بھی, وہ چاہے ایس ایچ او ہو, وہ او ایس ٹی ہو, وہ لائن مین ہو, جب آپ اس کا احتساب نہیں کرتے, اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو خرابیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور یہی کام ہماری جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے. اگر اس کو روکنا ہے, کسی بھی ادارے کو, ججز کو, جرنیل کو, بیوروکریسی کو, کسی کو بھی روکنا ہے تو پارلیمنٹ واحد فورم ہے جس کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے. اگر ہم نے جمہوریت کا ڈھول بجانا ہے تو جمہوریت صرف لوگوں کو حکومت میں لانے کے لیے نہیں ہے, جمہوریت ان لوگوں سے کام لے کر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. جی بس یہ میرا پوائنٹ ہے. اچھا اب یہ تو ہوگی بات, ہاں متفق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم عدلیہ کے کردار کی بات کر رہے ہیں. کرنا چاہ رہا ہوں جی کرو. میرا سید فیصل شکیل سے, نور اللہ صاحب سے اور امداد سومرو سے کوئی اختلاف نہیں. ان تینوں نے درست بات کی اپنی جگہ کے اوپر. اب آگے اچھا, تو چونکہ بات ججوں کی عدلیہ کی چل رہی تھی تو دھرنا جو کیس ہے وہ اگر اس پر بات نہ ہو تو پھر بڑی زیادتی ہے. ایک نیا پہلو میرے ذہن میں ہے. جی ٹھیک ہے. کل نا پی ایم ایل این نے درخواست دیا دھرنے والے کیس کے لگنے سے ایک دن پہلے کہ جناب اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلے دن پی ٹی آئی نے بھی درخواست دی, تقریباً وہی, کہ جناب ہم نے ریویو جو فائل کیا تھا واپس لیتے ہیں, وہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. تو اس طرح سے تاریخ میں پہلے بھی ایک آدھ استعفیٰ کا موقع آیا, لیکن یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ پی ٹی آئی
पीपल्स पार्टी तो खैर पहले रिव्यू में थी ही नहीं, पीटीआई और पीएमएलएन एक पेज के ऊपर पाए जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के लिए नहीं, बड़ी देखें, खुशाइन बात है। एक खास डिपार्टमेंट के हवाले से जब बात होती है, जब फौज के हवाले से बात होगी, तो ये पहले भी तारीख है, जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी तो पीटीआई और नून लीग एक ही पेज की फौज के खिलाफ गल जा रही है, फौज के खिलाफ जा रही है। सर मेरा पॉइंट इसमें डिफरेंट है, अगर आप पहले माजी जो है ना, माजी अपने आप को मैंने कहा पहले है एक आध सर, मौका। माजी तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक फैसला दिया था, उस फैसले के मुताबिक तनहा मुशर्रफ को निकाल कर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। हाँ, ठीक, अब ये जो मामला हो रहा है, ये अब इसमें नवाज शरीफ साहब की किस्मत भी है, हाँ, और कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए हैं कि फैज़ हमीद साहब अकेले रगड़े जा रहे हैं, हाँ। तनहा लेकिन इंज हुंदा नहीं हुंदा। नहीं होता नहीं होता। अब फैज़ हमीद साहब ने, मेरी खबर थी, हाँ, फैज़ हमीद साहब ने अपने दोस्तों को कहा है, दोस्तों को कहा, हाँ। जब ये 28 के लिए लगी ना अपना समात के लिए नजरसानी की दरखास्तें, तो दोस्त इकट्ठे हो गए, यार शार्स के आ रहे थे, लग रहा है कि भाई रगड़े जा रहे हैं। उन्हें कहा नहीं नहीं, मैं तो लिख के देता होया कि मैंने जो कुछ किया अपने बॉस जल बाजवा के कहने के ऊपर, जल बाजवा सर के। एंजनी का मामला बिल्कुल आगे ठीक। जाएगा, लेकिन असल में ये है कि नवाज शरीफ साहब बेशक पीछे हट जाएं, लेकिन नवाज शरीफ के पास प्रोपेगेंडा का, मौक़िफ़ का, बयानी का, जो भी नाम ले, लोगों के पास बेचने के लिए खजाना आ गया। अब चीफ जस्टिस साहब के सामने अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, अच्छा सर वफाक वापस हो गया ना, वफाक वजारत दिफा, हाँ। वजारत दिफा ISI, वो भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी हमने फैसला कबूल है माय लॉर्ड, आप जो करना है। हाँ, जो चाहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमने तो कह दिया एजेंसीज को कि इस धरने में जिन जिन जो किरदारों का कोई था हाथ, नहीं, वो फैसला ही बड़ा डिटेल है, ठीक है ना, उनके खिलाफ 16 या 17 पॉइंट। हाँ, बड़े यानी 28 को अदालत में आने से पहले ही अटॉर्नी जनरल कह रहे हमने कर दिया हुआ है कि जिस पर अमल दरामद करना शुरू कर दे, जो जो इसके किरदार थे एजेंसियों के अंदर जो इस धरने को सपोर्ट कर रहे थे। और चीफ साहब ने पूछा कि वो मुआहदा बरकरार है, उन्होंने कहा मतलब मौजूद है, उन्होंने कहा मौजूद है, दस्तखत भी मौजूद Then है। who was DG ISI? ज़हीरुल इस्लाम? धरने के वक्त हाँ वही थे, हाँ, वही थे। वही थे नहीं, और 17 के धरने में वही थे, डीजीसी थे। हाँ, फैज साहब फैसल DGC थे, नहीं मुख्तार, नवीद मुख्तार, नवीद मुख्तार। हाँ, नवीद मुख्तार साहब जो थे वो तो बेचारे बेचारे वो में ही थे ना। वो एम ही सन, बड़ा नाम खाली सन। जगह फुल की। हाँ, असल देखो, काम थे एक गल तो DGC ये कर हो रहे गई। थे। हाँ। दूसरी एक बात तो ये हो गई, अच्छा देखिए अगर इस फैसले के ऊपर कार्रवाई होती तो उसके बाद होने वाली बहुत सारी हरकतें ना होती, और उसके बाद होने वाला 9 मई भी ना होता। हाँ, ये बात ठीक है, काजी साहब ने खुद कही है। अगर ये बात उन्होंने भी कही, लेकिन मसला बताऊं क्या है, अब फैज हमीद साहब जो हैं, एक तो उनके पास वो जस्टिफिकेशन है जो आपने बयान कर दी, एक मैं फैज हमीद साहब का अगर केस प्लीड करूं तो उस वक्त फैज हमीद साहब जो कुछ कर रहे थे, हमारी उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप जिसके अंदर PMLN की गवर्नमेंट जनाब शाहिद खकान अब्बासी समेत खुद, अब तो शाहिद खकान अब्बासी के बारे में अबसार आलम साहब मेरे भाई मोहतरम ने फरमा दिया ना कि मैं चैनल बंद कीते तो शाहिद अब्बासी ने डायरेक्ट हुक्म करके खुलवा देते। क्यों? क्योंकि इन्हें कोल फैज हमीद आ गया सी, ठीक है। तो उस चैनल कौन से बंद किए? टीवी चैनल, टीवी चैनल नशरियात, नशरियात चल रही थी। लाइव नशरियात बंद की उस चैनल की, खास तौर पे 92 टीवी का चौधरी रशीद का कुक्कड़ जो था वो तो सबसे आगे आगे था ना, वो तो धरने वालों को खाना भी फराहम कर रहा था, ठीक है, और अपनी मीडिया की गाड़ियों में रख के ले जा रहे थे, फैजाबाद धरने वाले, ठीक है, मीडिया की गाड़ियों के अंदर वट्टे रख के उनको पहुंचाए जा रहे थे, गलेले रख के उनको पहुंचाई जा रही थी खाने के साथ साथ, और ये जजमेंट का हिस्सा है जो मैं आपसे बातें अर्ज कर रहा हूँ। तो उनके खिलाफ भी उन्होंने लिखा, मेरा मतलब है ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। नहीं शायद खान अब्बासी, हाँ, शायद अच्छा मसला ये है, फैज साहब खुद आगे फैज साहब चैनल जो हैं वो इनके उस वक्त के मीडिया के ऊपर चले हुए बयानात जो हैं, जो इन्होंने दिए कि ये हम कर रहे हैं, ये अपना एहसन इकबाल साहब ये हम कर रहे हैं, ये मुआहदा हम कर रहे हैं, ये हमने किया है, उस वक्त हर प्रोग्राम में बैठ के इन्होंने ये बातें कही हुई हैं। फैज हमीद को बचाने के लिए तो PMLN के वुज़रा के बयानात काफी हैं, उस वजीर दाखिला के जिसको एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया था, उसका बयान रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये हम खुदगार है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि फैज हमीद साहब बड़े आराम से निकल जाएंगे, PMLN के ऊपर सर रख के निकलेंगे। तो नवाज शरीफ का ये बयानिया बनना नहीं है जो वो कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये
آسپیکٹ آپ نے اچھی طرح کور کر لیا. میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس ججمنٹ کے اندر, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آیا ہوا تھا کہ جی سر ساڈے خلاف جڑی آبزرویشنز ہیں حکم کتوں آیا وہ واپس لے لیں. اچھا اب یہ معاملہ ریلیٹ کرتا ہے تحریک لبیک کے ساتھ ڈائریکٹلی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے کیس میں جو آرڈر دیا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کے ایکسپینسز اور سورس آف انکم آپ کو بتایا تھا. انہوں نے کہا جی انہوں نے تو نہیں ہمیں بتایا, انہوں نے الیکشن کون سے پیسوں سے لڑا تھا اور ان کا سورس آف انکم کہا تھا. تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کاسمیٹک سے مصنوعی سے جو ہے نا الیکشن کے لاز ہیں اس کے اوپر ہم کارروائی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو ریویو آئی ہوئی تھی جب وہ واپس لینے آئے تو قاضی صاحب نے ان کو یاد دلایا اور کہا کہ میرا آرڈر ابھی تک موجود ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جو نہیں سبمٹ ہوئی تو وہ آپ نے ایکشن کرنا ہے. تو جو تحریک لبیک کے خلاف اس کے اندر ایکشن آ رہا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی دھرنے والی ججمنٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت الیکشن کے ایکسپینس نہیں جمع کرواتی اور سورس آف انکم نہیں بتاتی تو اس کا کانسیکوینس ہوگا. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے اس ججمنٹ کا, یہ تو پھر سب پہ لاگو ہوگا, یہ سب پہ لاگو ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ اسپیسیفکلی وہ دھرنے کے وقت جو سوالات پوچھے گئے تھے تو اس لیے قاضی صاحب نے ان کو یہ کہہ دیا اور وہ انہوں نے ججمنٹ ان کی ریویوڈ پٹیشن واپس. لیکن یار دیکھیں بات یہ ہے, اصل چیز اس میں یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یا تو وہ قاضی فائز پہ ڈر رہا ہے یا پھر وہ کسی ایک کی بلی دے کے اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے. لیکن بلی گلی گل یہ آپ کا ولاگ ہے اچھا ویسے یار دیکھیں جو فیض آباد دھرنے, مجھے لگتا ہے نہیں میں یہ نہیں کیتا. ہاں یار جو فیض آباد دھرنے کے اندر انہوں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں نا, اس کا جو ایریا ہے نا وہ بہت وسیع ہے. الیکشن کمیشن سے لے کے پیمرا سے لے کے سیاسی جماعتوں کے لوگ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاہدے کیوں کر رہے تھے, جو انتظامیہ تھی اس نے کیوں اجازت دی ان کو باوجود اس کے کہ ان کو وہاں پہ دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو انہوں نے میڈیا کا کردار اس کے اندر کہ لائیو گالیاں جو ہیں لوگوں کو دی جا رہی تھیں اور آپ اس کو اس طرح تھریٹ دیے جا رہے تھے اور آپ اس کی کوریج کر رہے. تو جو اسینشلی جو نظام پورے کا پورا بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے اس فیض آباد دھرنے کے اندر, قاضی صاحب نے وہ سارے کا سارا پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جو مسلح افواج والے لوگوں کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر وردی والے فوج کے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے بانٹ رہے ہیں یا فیض حمید صاحب کے دستخط موجود ہیں معاہدے کے اوپر, تو مسلح افواج کے سربراہان کو ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنی وہ اوتھ کو حلف کو وائلیٹ کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت کی, ان کے خلاف انہوں نے کیوں آرڈر دیا ہوا ہے؟ کیا کوئی اس ججمنٹ کا ایسا حصہ بھی ہے جس میں قاضی صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ یار فوج تو علاوہ بھی لوگ سربراہ مسلح افواج کے سربراہان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیوی, ایئر فورس, آرمی, یہ تین مسلح افواج ہیں. تو یہ ڈائریکشن تو تینوں کو گئی ہوئی ہیں قاضی صاحب کی طرف سے کہ آپ ان کے خلاف بھی آپ ایکشن کریں. تو وہ مجھے ایسپیکٹ سمجھ نہیں آیا اس ججمنٹ کا کہ یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ فیصل کو تھوڑا سا میرا خیال یہ ہے, اگر میں غلط ہوں, جو جس ادارہ بیسیکلی جس کو اپنا جس کے ڈی جی سی تھے فیض حمید صاحب, اس ادارے کے اندر میرا خیال تمام فورسز کے لوگ لیے ہوتے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا کہ کیونکہ وہ واپس چلے گئے ہوں گے نا ڈیپوٹیشن پہ آئے, تو میرا خیال ہے یہ اس وجہ کیونکہ آئی ایس آئی ایک سول ادارہ ہے بائی اسٹرکچر اور یہ وزیر اعظم کے براہ راست ماتحت ہوتا ہے اور جتنے لوگ اس میں انڈکٹ ہوتے ہیں جو سروسز سے لائے جاتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, اثرات دیر تک قائم رہتے ہیں. ویسے تو وزیر اعظم کے ماتحت باقی سارے بھی ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں. نہیں یہ ڈائریکٹ ہے. ہاں ڈائریکٹ سے ہی چلیں. ہاں یہ اس کو کوئی سیکٹری نہیں پوچھ سکتا. اچھا یہ نہ کیبنٹ ڈویژن کے نیچے بھی نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں پوچھ سکتا, سیکٹر کمانڈر پوچھ سکتا ہے. اچھا اس میں سیکٹر کمانڈر تسی نہ کرو. اچھا اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر جس طرح سے یہ سارا ہم واپس ہو گیا ویسے یہ جو سب کچھ ہم سوچ رہے ہیں اگر ایسا ہی ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ نہیں. شاید ویسے بائی دا وے اگر دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے.
لیکن اگر اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہمارے کافی سارے دکھ درد دور ہو جائے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اس طرح سے ہو جائے اور قاضی صاحب اگر اس کو اس طرح سے کرانے میں کامیاب ہو جائے, امپلیمنٹ کروانے میں, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن میرا اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ خیال بھی ہے نا, کیونکہ ہم سازشی تھیوریوں کے مطابق چلتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بار بار جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بظاہر کچھ ہوتا ہے اور پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب لوگ جو اچانک کیوں لوگوں کو خیال آیا کہ سب سے پہلے آئی بی نے واپس لے لی اپنے اعتراضات اور وہ ریویو کی پٹیشن اور سب چیزیں, یہ تو قاضی صاحب ہی پوچھ رہے ہیں. میں اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریویو پٹیشن چلے گی, اس پہ بات ہوگی, تو پھر یہ دوبارہ سے باتیں کھلیں گی اور اس پہ بات چلے گی کہ ہم نے کہاں جانا ہے. سب واپس لے لیں کہ جی اس پہ عمل درآمد کرانا ہے, اور پھر عمل درآمد کے لیے ایک سلسلہ شروع ہو جائے. وہ عمل درآمد کب ہوگا؟ حکومت کا کام صرف اتنا سا ہے کہ حکومت نے خط لکھ دیا ہے سربراہان کو کہ کر لیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ادارہ جاتی کارروائی ہے, وہ جب ہوگی تب دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ قاضی صاحب نے 27 تاریخ کو اس کے اوپر رپورٹ مانگی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے, آپ میرا پوائنٹ سن لیں, ایک منٹ حضور, ایک منٹ پوائنٹ سن لینا یار, کر لینے کوئی بات نہیں. اچھا نہیں یہ کر لیں, میں بعد میں. میرا پوائنٹ یہی ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کر کے اور اس کو سرد خانے میں ڈالنے کا یہ آسان طریقہ, سب سے آسان طریقہ یہ تھا. ریویو پٹیشن سننے کی صورت میں زیادہ خرابی ہونی تھی, سب لوگوں کے نام پھر آنے تھے, پھر دوبارہ وہی احکامات سامنے آنے تھے کہ کس نے کیا کیا ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ خاموشی سے کہ سر آپ نے جو فیصلہ دیا تھا بالکل ٹھیک ہے, ہم اس پہ کرواتے ہیں, اور ہم نے لیٹر لکھ دیا, ہم نے کہہ دیا. اس میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں, آپ پہلے کر لیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہی, انہوں نے کہا جی کہ اب وزیر اعظم یا حکومت وہ نہیں رہی ہوئی, تو اس لیے ہم اس کو واپس لینا چاہتے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ حکومت تو حکومت ہوتی ہے, حکومت, ہاں ایگزیکٹلی, قاضی صاحب نے کہا حکومت تو حکومت ہوتی ہے, تو یہ حکومت کو اس طرح کے سٹانس چینج نہیں کرنا چاہیے. حکومت تو حکومت ہوتی ہے, جن کی حکومت ہوتی ہے انہی کی حکومت ہوتی ہے, بیسیکلی کا مطلب ہے ان کی حکومت ہوتی ہے. میں اس میں نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک نیا ایک اسپیکٹ تو انہوں نے بیان کر دیا, لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک آکشن کروایا تھا ڈی ٹی ایچ کے لائسنسز کا, جی ہاں, اور اس کے ٹاپ کا جو لائسنس ونر تھا اس کا نام کوئی سکائی ٹائپ کا, اس کے نام کے ساتھ سکائی آتا تھا. ٹھیک ہے, وہ آج تک لانچ نہیں ہوا, اور ہر مہینے $30 ملین جو ہے وہ ہم انڈیا کے ڈی ٹی ایچ کو انڈین اکانومی کو دیتے ہیں واسطہ وایا دبئی. وہ نہیں ہوا, اس کے اوپر ایک انکوائری ہو رہی. اچھا, اس کی جو سیکیورٹی منی پیمنٹ کی گئی تھی وہ ایک سیکیورٹی ادارے کے ریزرو سے دی گئی تھی, اور اس سیکیورٹی ادارے کے اندر اس وقت انکوائری ہو رہی ہے کہ 2.5 ارب روپیہ ہم نے اٹھا کے اپنے اکاؤنٹ سے ایک نجی کمپنی کے نام پہ کیوں دیا. اس وقت ایک شخص تھا اس ادارے کا سربراہ جس کا نام ہے فیض حمید. ٹھیک ہے, فیض حمید واز اے مور دین ڈی جی آئی ایس آئی, ہی واز ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف, سر ہی واز ڈپٹی پرائم منسٹر. سر اس کی ڈائریکشن تھی کہ یہ آپ سارے ریویو فائل کریں گے, اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ اس ادارے سے اڑا کے باہر مار دیا جاتا تھا. وہ سب آرڈینیٹ تھا جس نے آئی ایس آئی کا چیف اڑوا دیا تھا. وہ آئی ایس آئی کا وہ سب آرڈینیٹ تھا جس نے اپنا چیف 3 مہینے میں فارغ کروایا تھا, جس نے اپنا دوسرا چیف 6 مہینے میں فارغ کروایا تھا, پھر وہ چیف بن گیا تھا. وہ ہی ہے, he was such a mafia king, he has become more than larger than life. یہ تو کہتے ہیں نا فوجی کے نواز شریف جو تھا وہ لارجر دین لائف ہو گیا تھا, اس لیے اس کو کٹ انٹو سائز کرنا تھا. اصل میں لارجر دین لائف فیض حمید ہو گیا ہوا تھا یار. وہ ایک طرف جا کے کابل کے اندر اور وہاں پہ وہ فورن پالیسی کی ڈائنامکس ٹھیک کر رہا, پھر اس کا ایجنٹ بیرسٹر سیف جو ہے وہ جا کے نیگوسیشن کر رہا طالبان کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ ایک طرف وہ چیزیں طے کر رہا, دوسری طرف بیٹھ کے وہ ڈی ٹی ایچ کے معاملات کو براہ راست طے کر رہا ہے, تیسری طرف بیٹھ کے وہ ٹاپ سٹی کے معاملات کو طے کر رہا ہے. نہیں وہ تو قبضہ کر رہا ہے, چلو وہ طے کر رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اس ملک کے اندر ہر برائی اس دور کی آپ نکال کے دیکھیں, پیچھے تو جب آپ اس کو جب وہ اتنا مضبوط ہے فیض حمید تھا اور اس کے باس باجوہ صاحب تھے اور وہ آرمی چیف تھے, اور اس کے بعد بھی ہم نے ان کے بارے میں کچھ چیف رکھے ہیں جو بھی جیسے مرضی کہہ لیں آپ, نہیں وہ آپ جیسے اس کو ہم جو مرضی کہہ لیں, لیکن وہ آرمی چیف تھے اور فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں کے خلاف ہی کارروائی نہیں ہونی,
اور کیونکہ اس صورت میں جب فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی تو باجوہ صاحب بھی پھنسیں گے اور شاید ہمیں یہ قبول نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں ہوگی نا, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میری بھی خواہش ہے, میں تو بار بار یہ بات کرتا ہوں میری, لیکن میرا اس میں خیال یہی تھا کہ جب تک یہ ایک سیاسی حکومت موجود تھی یہ انہیں کر لینا چاہیے تھا. ان کے پاس زیادہ پاور ہو سکتی تھی یا ان کا زیادہ سٹیکس تھے یا ان کے زیادہ ایشوز تھے, انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا. ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کاکڑ صاحب کے دور میں یہ کام ہو جائے؟ کاکڑ صاحب کے دور میں کس طرح ہونا؟ چلیں عاصم منیر صاحب کا سمجھ لیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ تو عاصم منیر صاحب ہے نا. میرا خیال ہے جس کے جو تو بات کی بات ہے نا, کسی نے دیکھی کسی نے نہیں دیکھی, جو کارروائیاں ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھیں. نواز شریف صاحب, ہاں سر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے لندن میں انٹرویو دیا BBC کو, اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے میٹنگ بلائی ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کی گرفتاری کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں کیا کیا جائے. جاتے ہوئے UNGA میں اپنی وزارت قانون کو کہہ گیا تھا ذرا دیکھیں حساب کتاب کیا کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. نہیں اگر نواز شریف صاحب سے گڑبڑ ہونا تو پھر مطلب الیکشن نہیں ہونا. نہیں مطلب یہ کہ سمپل از دیٹ, مطلب یہ کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ جو سمجھا جا رہا ہے, جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب بہت زیادہ غصہ کر گیا نا اس دن بگٹی صاحب کے, وہ بڑے بندے تھے زیادہ انہیں چڑھائی کرتی تھی, حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی. نہیں نواز شریف صاحب نے ایڈا غصہ ہے تو پھر اپنے دور سے بلا لیں. ٹھیک ہے, ضمانت کیا یہ انٹرویو جو BBC کو ہے یہ آڈیو یا ویڈیو فارم؟ دونوں فارم اور سکلین امام صاحب نے کیا. امام صاحب کے اوپر آج کل بہت زیادہ یوتھیاپا چھایا ہوا ہے. ہاں میرے سوال تو سر, لیکن وہ انتہائی ایکسٹریم کے اوورسیز یوتھیاپے پہ چلے گئے ہوئے ہیں, اس لیے ان کے جرنلسٹک یار ایک منٹ سر, میں سر گزارش کر لوں. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات سوری میں پوری کر لوں پھر آپ دوسری بات کیے بغیر رہے یار, آ کے نواز شریف جیل میں چلا جائے گا پولیٹیکلی, اس کے لیے فائدہ, اس میں پریشانی. یہ نواز شریف صاحب نے سمجھنا چاہیے تھا. آپ کو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں نا, وہ سمجھے نا. نواز شریف صاحب نے سمجھنا چاہیے, لگا رہے ہیں مفتی کو. اب رانا ثناءاللہ یار بات تو سن لیں نا, آپ جذباتی ہو گئے, ہوئے تھوڑے سے ہوئے. اچھا بات یہ ہے, اگر عفنان اللہ جذباتی ہو سکتے ہیں نواز شریف کے نام پہ تو نہیں یہ ہو سکتے ہیں. سر جی بات یہ ہے کہ ثقلین امام صاحب چاہے جس بھی مائنڈ سیٹ کے, اور کسی بندے کے اپنے اپنے باعث ہوتے ہیں, انہوں نے سوال کیا. نہیں اتنا مائنس کر دیں سر, نہیں میں گزارش کر رہا ہوں, انہوں نے سوال کیا نا, اور یہ سوال میں ہوتا تب بھی کرتا کہ بھئی نواز شریف صاحب میری نظر میں بے شک ان کو غلط سزائیں ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے قانون جو رائج قانون ہے اس کے مطابق وہ سزا یافتہ ہیں, اس کے مطابق وہ ایبسکونڈر ہیں. تو جب وہ واپس آئیں گے اور وہ جلسہ کر رہے ہیں, اور ابھی تک انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا, دن رہ گئے باقی 20-21, اپلائی نہیں نہ کیا انہوں نے, ہو سکتا ہے آخری دنوں میں کر لیں, لیکن لیگل پوزیشن یہ ہوگی کہ اگر ان کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی تو پھر ظاہر ہے ان کو جہاز کے اندر سے گرفتار کیا جائے گا نا سر. ٹھیک ہے, تو اس میں یار میں نا ایک بات میں رہ نہیں پا رہا. دیکھو ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ جورسپروڈنس کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک شخص کو ایک آرڈر کے ذریعے 17 پروٹیکٹیو بیل ملتی ہیں, اور پروٹیکٹیو بیل میں دنیا میں کسی جورسپروڈنس میں توسیع نہیں ہوتی. آگے لے جاتے ہیں بات اس میں 2 دفعہ توسیع ہوتی ہیں. یار آگے جاتے ہیں, اس کو قانون ایک شخص کے لیے آگے بڑھاتے یاروں نے ایک بھی پروٹیکٹیو بیل نہیں ملے گی. آگے بڑھتے سر. عمران خان کو ابھی جو سوچے جانے والے جرائم ہیں اس میں بھی بیل مل جاتی ہے نا. بات یہ تو بات ہے کہ آپریشن معطل کر دیا جاتا ہے, آپریشن معطل کی جاتے ہیں. جو آپ جرم کریں گے, اگر سوچیں گے, وہ کہیں سوچ رہے ہوں گے, ہاں اس کے اوپر بھی, مطلب جب سوچ کے کریں گے تب بھی, ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک الگ سے معاملہ تھا نا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آ رہے ہیں تو ان کو اس طرح فری ہینڈ نہیں ملے گا. ان کے ساتھ جو بارگیننگ ابھی بھی ہو رہی ہے نا, اس میں کہیں نہ کچھ معاملات ہیں جو ان سے منوائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں. پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کراچی میں بات کی, آخری 2 جملے سر, انہوں نے کہا کہ جی قانون اور آئین کے مطابق نواز شریف صاحب کے ساتھ سلوک ہوگا. تو بالکل ہونا بھی ایسے چاہیے. پھر بھگٹی صاحب نے بات کر دی کہ آئیں گے تو گرفتار کیا جائے گا اگر ضمانت نہیں ہوگی. اب وزیر اعظم نے کیٹیگورک کہہ دیا کہ جی ہم نے, تو بہت سی چیزیں میرا خیال ہے پردے کے پیچھے چل رہی ہیں. عجیب بات یہ ہے, آج انہوں نے اس پروگرام سے پہلے, یہ ریکارڈنگ سے پہلے ایک بات کہی, ٹھیک ہے,
کہ کوئی دو بندے آپس رلے ہوئے نے میں وہ دو بندے جڑے رلے نے وہ پے گریڈ ہور نے انہاں دے. اچھا یار گزارش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے نکات رہ جاتے ہیں. ایک تو وہ میں فیض آباد دھرنے والے کیس کے اندر نقطہ دینا چاہ رہا تھا کہ فیض آباد دھرنے والا کیس جو اب عملی طور پر عمل درآمد کیس بن گیا ہوا, ایک چیز. دوسری چیز جو گزارش ہے کہ جو امداد سمرو صاحب جس بات کو کہہ رہے ہیں نا کہ نگران حکومت بالکل ٹھیک ہے, یہ کہنے میں کہ جی نواز شریف آئے گا تو اسی دو سپاہی پہ جائیں گے اور جاسٹو ہی انہوں نے ہتھ کھڑی لا کے تے لایا. اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو بحث ہے کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لینا ہے, اس کی ٹائمنگ کیا؟ ٹائمنگ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار منو نہیں پتا, باجوے نو پڑھو تے فیض نو پڑھو تے چیف جسٹس نو پڑھو تے وہ نو کرو. اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹس تواتر سے آنی شروع ہو جاتی. انہوں نے گنوا دیا مرتضیٰ سولنگی صاحب سے لے کے سرفراز بگٹی صاحب اور وزیر اعظم صاحب قانون کے مطابق یہ وہ جو بھی انہوں کہہ رہے ہوں. اچھا اب سوال اگر صحافی بھی آپ سے کرتا ہے کہ کہندا جی میاں صاحب آن گے تے او تے انہاں کول بیل نہیں ہے گی تو تسی کی کرو گے؟ اچھا گوئنگ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اسی تے ہتھکڑی لا کے تے بندے بھیج کے تے ہتھکڑی لوا دیں گے, اسی تے گرفتار کر لیں گے, مجھے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو جواب دیا جا رہا ہے جو کہ شاید ان کے مینڈیٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے. اس بات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. وہ کہیں کہ یہ عدالتیں جو کریں گی وہ کریں گی. وہ ایک سیکنڈ عدالتیں بالکل عدالت نے کہنا نا یار, عدالت نے دوبارہ کہنا کہ اس کو پکڑو نہیں عدالت کی اجازت کے ساتھ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ضمانت وہ یہی کہہ رہی ہے حکومت کے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ضمانت نہ دی تو گرفتار کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, اس کا پس منظر موجود ہے نا. کا کیس نواز شریف کے کیس سے الگ کرنے لگے تھے تو عدالت نے فیصلے میں لکھوایا تھا کہ نواز شریف کا کیس تب ریوائیو ہوگا جب وہ آ کے عدالت کے سامنے سرنڈر کریں. ان کا کوئی اریسٹ وارنٹ جاری نہیں کیا گیا تھا. یہ بات ریکارڈ کے اوپر رہے نہیں جس کے اندر وہ دوسرا کیس آ رہی ہے پنجاب حکومت کے اندر جس کے اندر وہ 50 روپے کا بانڈ لے کے گئے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب والا بانڈ, شہباز شریف صاحب جس میں سزا ہوئی ہے. اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت اپنا لاہور ہائی کورٹ نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا جی پنجاب حکومت بھیجے, پنجاب حکومت ہمیں فیصلہ کر کے بتائے کہ انہوں نے ان کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. اچھا اگر یہ ساری باتیں کلیئر ہیں تو عدلیہ پر سے وہ ایک معاملہ کا یار میں کمپلیٹ کر لوں. آپ مطلب آپ لوگوں نے پروگرام شروع کر دیا. ایک اور معاملہ ہے اس میں اسکانڈر ہے, وہ آواز آ رہی, وہ میرا خیال ہے توشہ خانہ کا معاملہ ہے جس میں ان کی زمینیں نیلام ہوئی تھی شیخو پورہ. یار میری گل سنو, دیکھو بات جو ہے نا ٹیکنیکلٹیز پہ نہ جائیں. یہاں پر ٹیکنیکلٹیز اور قانون کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کا وہ والا بیان کہ یار سیف الرحمان نہ ہمیں انہوں نے قانونی طور پہ بند کیا ہے اور نہ ہی قانونی طور پہ ہم نے رہا ہونا ہے. اچھا ان میں کی کہہ رہے تھے مینوں یاد دواؤ کہ بندے وچ یار کی چکر کیا ہے. جب بارگیننگ کے تحت ڈیلز اور مختلف چیزوں کے تحت باہر جایا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے واپسی بھی ہوگی. اس میں قانون یار میں آپ کو خبر کی بات بتاؤں. خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور کا جو مطالبہ ہے وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا آپ چلو قابل قبول نہیں ہے, یہ خبر آپ بھی یہی عرض کر رہے تھے, آپ بھی یہی عرض کر رہے تھے. دیکھیے اچھا ایک تو جو وہ شہباز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں تھی نا, وہ نواز شریف صاحب کو پیغام پہنچایا گیا تھا اور نواز شریف صاحب کو سیدھا بتایا گیا میرے حساب سے کہ آپ جو ہیں آئیں ملک کے اندر تشریف لے کر آئیں, بیٹھیں, دیکھیں سیاست کو ہیڈ کریں تو چلتا رہے گا. نظام آپ کے بغیر بھی چل سکتا ہے, حکومت اگر بن سکتی ہے تو آپ کے بغیر بھی بن سکتی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کافی ان کا جو ہے موڈ خراب ہوا ہوگا. لیکن ایک چیز having said that, this may be a bit of an assumption, لیکن having said that, عمران صاحب کو یاد ہے یہاں پہ ایک کھانا ہوا تھا اور ایک صاحب آئے تھے یہاں پہ تشریف لے کر آئے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. ان سے ہم نے پوچھا کہ جی وہ میاں صاحب کیوں نہیں واپس آتے, تو انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب یہ آج سے کوئی مہینے سے زیادہ ہو گیا, پرانی بات ہے. انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب کہتے ہیں
کہ پاکستان میں جو طاقتیں ہیں اس وقت, جو لوگ اس وقت ہیلم آف افیئرس کے اوپر ہیں, ان کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ ناانصافی کی گئی اور اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اعتراف کریں وہ لوگ یہاں پہ معافی مانگیں عدلیہ اور فوج قوم سے معافی مانگیں. اور تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فوری نہیں کڑیا کہ میں ہوں جان لگ گیا تے میرا بیانیہ جڑا اے ہو گیا. وہ یہ بات کر رہے ہیں اور تواتر سے کر رہے ہیں, اور جن کو میسج پہنچانا ان کو میسج پہنچ چکا ہے. لیکن اس محفل کا تو تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے وہ اس بیانیے سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں یا یو ٹرن. نہیں, نواز شریف صاحب پیچھے ہٹتے ہیں پھر آئندے نے ہٹ دیں پھر آئندے نے. وہ خبر تو یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ سیم پیج پر ہیں. ان کا بھی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس لاجک. بات دیکھیں, میں جرنلسٹ ہوں نا, میرے پاس کوئی خبر آئے گی میں اس کی کوئی لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے نا, مطلب لاجک ہے نا, آپ بھی صحافی ہیں, آپ بھی صحافی ہیں, ہم اس کی لاجک ڈھونڈتے ہیں. نہیں, اس میں لاجک اس میں لاجک یہ ہے جو مجھے لگتا ہے, لاجک یہ ہے لاجیکل نہیں, لاجک یہ ہے کہ شاید مریم بی بی کو لگ رہا ہے کہ ابھی ان کا پولیٹیکل کیریئر بہت زیادہ. اچھا نہیں تو وہ تو بلاول کا بھی اس سے زیادہ. تو بلاول تو کوئی براہ راست پکا تو نہیں پا رہے ہیں, تو مریم بی بی کو لگ رہا ہے کہ ابا جی جو کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ڈھونڈ لیگ سے مانگ رہا ہوں میں یہاں کھڑے ہو کے. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گلاں ود رہی ہیں کچھ, تو یہ جنیاں ود رہی ہیں انہاں ساڈا بھار نہیں گچ چکن دے گا ایویں پھر کردا پھراں گا ٹکور فائدہ کی ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.